अस्सलाम वालेकुम। मुश्कबाम बाय सुमेरा हमीद। एपिसोड 14। आंखों की धुंध भी दिल में उतर गई, दिल धुंधला गया। चिराग ने हर शय को गैर मौजूद पाया। उसका जी चाहा कि वो भाग जाए, जबकि हंसते हंसते शम्स की आंखें इतनी नम हो चुकी थी कि उसे उंगलियों से मसलना पड़ी। वो यकटुक उसे देख रही थी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसने उंगली उठाकर एक का इशारा करते हुए कहा। पूछो, बेसाख्ता इजाजत दे दी। तुम ऐसी क्यों हो चिराग? एक साथ खामोशी और फिर से उसके वही कहे। वो गंवार ही था, गंवारों की तरह हल्क फाड़ रहा था। अगर ये उसके हंसने खेलने के दिन थे तो वो सारे दिन चिराग के साथ गुजार रहा था, आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बच्चों की तरह मसला। उसे जवाब नहीं चाहिए था, वो सिर्फ हंसना चाहता था। उसके दिल की तकलीफ जाती रही होगी, अब नई तकलीफ लेने आया होगा। कैसी हूं मैं? चिराग ने पूछ लिया। क्या वो बात को तूल देना चाह रही थी? वो दम धम करती वापस क्यों नहीं चली जाती? उसने गहरा सांस खींचा। कहकहों से चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में शरारत की मशलें भड़क रही थी। तुम नहीं जानती उस दीवाने के साथ क्या हुआ? वो कई दिन बेकाबू रहा था, उसे बांध कर रखा गया था। तुम्हारे तैश में उसने कई दूसरे लोगों को जख्मी कर दिया। तुम्हारी सूरत उसे हर तरफ दिखाई देती थी, वो हर एक की तरफ लपकता था। यह किस्सा बाजार में आम हो चुका है कि किसी लड़की ने उसे पत्थर मारे। ये भड़क गया। वो लड़की कौन थी? ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उस लड़की को जानता हूँ कि वो तुम हो, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। हाँ, सिर्फ मैं ही ये कर सकती थी, उसने सवाल का जवाब दिया। क्योंकि एक सिर्फ तुम ही इतनी बेहिस और संगदिल हो। ये हौसला तुम में ही है कि हर बहाने से तकलीफ पहुंचाकर दम लो। चिराग की नजर धुंधला गई। ये हौसला सिर्फ मुझ में ही है। आंखें नम होने लगी, वो रो देने को हुई। करने के बाद भागी क्यों थी? खंजर के वार से डर गई थी, जमकर खड़ी रहती वही। वो महफूज हो रहा था। तुम थे ना वार खाने के लिए, तुम्हारी जान निछावर करने के लिए ही है। गैर महसूस अंदाज में आंखें रगड़कर जाम से कहा। वो सर हिलाकर देखता रहा कि तुम्हारी शोखी अभी भी कम नहीं हुई। तुम समझती हो कि दुनिया के तमाम इंसान नाकारा हैं, वो तुम पर अपनी जानें निछावर करने के लिए मरे जा रहे हैं। हम किसी अजीज के लिए जान देते हैं या किसी अजीज के लिए जान लेते हैं। तुम्हारे मामले में तुम्हारी जान तो ली तो जा सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए दी नहीं जा सकती। उसने साफ जता दिया। मेरी जान लोगे? असूल और कायदा यही है कि तुम जैसे लोगों को सफा हस्ती से मिटा दिया जाए। हंसकर सफाकी से कहा। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। इतने सख्त अल्फाज, इतना ज्यादा सच, इतनी बेमुरवती। कौन हो तुम जिसकी लंबी जिंदगी की दुआ की जाए, वरना कोशिश ही कर ली जाए? वो तमस्खर से हंसा। तो क्यों आए थे दीवाने के खंजर के आगे? शाहजहां के ताज का अक्स दरिया में लहरा रहा था। ये दोनों किनारे से जरा दूर फूलों के ढेर के करीब आमने सामने खड़े हैं। दूर खैमों में मशलें रोशन होने का वक्त हुआ जाता है। रात के इंतजाम में उनके खादिम भागे दौड़े फिरते हैं। एक चिराग शम्स की आंखों में रोशन था, एक चिराग सामने खड़ा भड़क रहा था। जवाब दो, क्यों आए थे दीवाने की खंजर की नोक के नीचे? वो खामोश रहा। ये तो साफ था कि वो जवाब तराशने में मसरूफ नहीं था, वो सामने वाली के भड़कने पर महफूज हो रहा था। क्यों पेश किया था अपना दिल? क्यों हुए जख्मी? क्यों दिल पर वार खाया? पता नहीं, उसे जवाब चाहिए था या तसल्ली। कभी इस्तहज़ाया हंस देती, कभी लब सकेड़ लेती। आंखों की कमान बुलंद थी, दिल पर वार खाने वाले की तरफ से। जवाब न आया तो उसे चिताती नजरों से घूर कर वो तकब्बुर से पलटी और खेमों की तरफ बढ़ गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें मारे, ये काम सिर्फ मैं करना चाहता हूँ। उसकी आवाज सर्द थी, बिल्कुल ठंडा कर देने वाली। चिराग को हर बात की तोक्का थी, सिवाय इस एक बात की
وہ بے اختیار گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں ہیں، جلد دور ہو جائیں گی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہے لگا رہا تھا، اب دھمکا رہا تھا۔ میری حیثیت ہے کہ میں خوش فہمیاں رکھوں، اس نے زیر لب خود سے کہا۔ اب وہ پوچھ دکھا کر چلا گیا۔ اس کی چال میں تندی تھی، وہ سخت گیر تھا، وہ نرم دل تھا، وہ دل والا تھا، وہ آتش گیر تھا۔ وہ کون تھا؟ چراغ نے جھنجلا کر پھولوں کے ڈھیر میں ہاتھ مارے کہ شاید کوئی وزنی چیز ہاتھ آئے کہ وہ اس کی پشت پر دے مارے، لیکن بس پھول ہی ہاتھ آئے۔ کیا پھول ہی دے مارے؟ ایک دیوانے کو پتھر مارے تھے، دوسرے کو پھول مار کر حساب برابر کر دے۔ دور سے وہی دیوانہ جو مزدور تھا آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جانتی تھی وہ دیوانہ نہیں ہے، پھر بھی ڈر کر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے خیموں کی طرف جانے لگی۔ اس مزدور کو بھی آوارہ گردی سے فرصت نہیں تھی، جہاں دیکھو دکھائی دے رہا ہے۔ کیا سارا ہندوستان ہی دیوانہ ہو گیا؟ بال نہیں سنوارتا، منہ نہیں دھوتا، لباس گرد آلود رکھتا ہے۔ کیا حال سنوارنے کی فرصت نہیں رہی؟ تیز تیز چلتی بڑبڑانے لگی۔ میرا اتا پتہ نہیں رکھ سکتی کہ میں کہاں ہوں؟ جا کر کفایت کے شانے پر ہاتھ مارا۔ آپ کہاں تھی؟ وہ امرود کھا رہی تھی۔ وہی چچی کا کہنا کہ جانوروں کی طرح جگالی کرتی ہے۔ جہنم میں۔ وہ میں پہلے سے جانتی تھی، اسی لیے پیچھے نہیں آئی۔ وہ دانت نکال رہی تھی۔ نصیر کو بلا کر لاؤ فوراً، وہ چلائی۔ نصیر آیا، سر جھکا کر خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ تن فن کرتی باہر نکلی۔ یہ تم کسے اپنے ساتھ لائے ہو؟ اسی لمحے واپس لوٹ جاؤ، مجھے تمہاری شکلیں نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ نصیر ہکا بکا سر ہلاتا رہا۔ اسے تو دیکھ نہیں سکتا تھا، کفایت کو ہی دیکھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ اس کے پاس کیا ہوائی گھوڑا ہے کہ وہ نکالے اور غائب ہو جائے؟ چراغ کے مزاج سے واقف تھا، لیکن اب آگرہ سے کہاں جائے گا؟ کالا پانی نکل جائے۔ ہوا کیا ہے؟ کفایت نے آواز دھیمی رکھ کر کان کی طرف جھک کر پوچھا۔ تم دور ہو جاؤ، میرے کام میں ٹانگ نہ اڑایا کرو۔ میں نے کہا اس سے ساتھ لو اور یہاں سے جاؤ، لاہور پہنچو۔ لکھنؤ میں بھی تمہاری شکلیں دکھائی نہیں دینی۔ کہیں چلے جاؤ، مجھے یہاں دکھائی نہیں دینے چاہیے۔ اسی خیمے کے غلیچے پر دلی والی بہن بیٹھی بچے کے کپڑوں کو طے کر رہی تھی۔ بیچاری سہم گئی۔ آگرہ کا سفر بہت اچھا رہا تھا، لیکن اب یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ایسا نہ ہو چراغ انہیں بھی چلتا کرے، بلکہ پورا قافلہ ہی روانہ کر دے۔ ابھی تو انہیں سکون کا دم آیا تھا، ورنہ وہی گھر ہوگا، چار دیواری اور ان کے روز و شب۔ کون انہیں آگرہ لائے گا؟ کہاں تاج محل کی چاندنی میں قصے کہانیاں ہوں گی؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو چراغ؟ آپ نوس ان تینوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ انہیں واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے مشکل سے اپنی سانس کی درستی کی۔ ایسے افراتفری میں؟ یہ آغائی کے ملازم ہیں، آغائی کو ضرورت ہوگی۔ پوری کوشش کی کہ آواز سے سمجھداری ظاہر ہو، طیش نہیں۔ آبنوس نے کفایت کو دیکھا۔ اس نے شانے جھکا دیے کہ ہم غریبن کو کچھ خبر نہیں، یہ اپنے فیصلے ایسے ہی کرتی ہیں۔ رات ہونے والی ہے، اس وقت کہاں نکلیں گے؟ حویلی کی بیٹی ہو، محل کی بہو بننے والی ہو، ایسا کم ظرف رویہ نہ اپناؤ۔ ناراض ہو تو جانے دو۔ اپنے سے چھوٹے کو طیش سے زچ نہیں کرتے، یہ تمہاری جان و مال کی فکر کرتے ہیں۔ تم بھی کچھ فکر رکھو چراغ۔ کفایت کو اشارہ کیا۔ کفایت نے نصیر کو جانے کے لیے کہا۔ آبنوس نے چراغ کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ تمہارا چہرہ تمتما رہا ہے، جیسے دل کو ٹھیس پہنچی ہو۔ اپنے دل کی ٹھیس کا بدلہ دوسروں کو چوٹ پہنچا کر نہیں لیتے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کتنی کوشش کی کہ چہرے کی تمتماہٹ جاتی رہی۔ تم اچھی لڑکی ہو، برے فیصلے نہ کرو۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ دہک رہا تھا۔ میں اچھی نہیں ہوں۔ اس کی آواز پھر سے نم ہو گئی۔ اس کے لیے جان نہیں دی جا سکتی، جان نہیں لی جا سکتی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کتنا کڑوا سچ ہے، کتنا برا سچ ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ رو دے۔ تم جرأت مند لڑکی ہو، بر وقت فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ بر وقت فیصلہ، دل کا فیصلہ۔
چاند کی چاندنی میں تاج محل کی خوبصورتی کے سائے میں شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز کی محبت کی قصہ گوئی ہوئی۔ وہ غیر دلچسپی سے سنتی رہی، اسے ان قصوں کہانیوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اس ملکہ سے اتنی محبت کی، انہیں کیسے خبر ہوتی ہے؟ وہ نہیں مانتی تھی۔ یہ فارغ بیٹھنے والوں کے کام ہے کہ کچھ نہیں ملا تو قصے تراش لیے۔ جب شاہ جہاں ممتاز سے اظہار محبت کرتے ہوں گے تو کیا یہ تاریخ دان قریب ہی بیٹھے ہوں گے؟ ایک لڑکا شاہ جہاں بنا تھا، دوسرا لڑکا نزاکت سے ممتاز بننے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ قصہ گو بیان کرتا، دونوں اداکاری کرتے۔ لڑکے کو ملکہ بننے دے کر اس کی ہنسی نہیں رکی تھی، یعنی اس ملکہ کے لیے کوئی قبر نہ بنائے، کہاں تاج محل بنایا جاتا۔ اس بیچارے سے ٹھیک سے آنچل ہی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، بار بار الجھ کر گرتے گرتے بچا تھا۔ کتنے ہی لوگ ہنس دیے تھے، عجب تماشا ہی ہو گیا تھا۔ آبنوس نے 2 فرنگی عورتوں کو بھی یہ قصہ گوئی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ آبنوس جہاں جاتی ہے اپنی محفل بنا ہی لیتی ہے۔ وہ ان سے انگریزی میں بھی بات کر لیتی تھی، دیور سے سیکھی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی فرنگیوں کی زبان سیکھنے کی؟ اسے پہلی بار بولتے ہوئے سنا تو جیسے اس کا مان ٹوٹ گیا۔ زبان و کلام سے کیسی دشمنی چراغ، وہ بھی ہندوستان کی زبانیں بولتے اور سمجھتے ہیں، اپنی ہی ضرورت کے لیے سیکھتے ہیں۔ شاید تمہیں دلچسپی نہیں ہے، لیکن فرنگیوں کی ایک بات انہیں ممتاز کرتی ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے موسم، ثقافت، زبان اور ماحول کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں، اسے اپنا لیتے ہیں۔ انسان میں لچک ہونی چاہیے، ضد اور ہٹ درمی اسے بہت پیچھے لے جاتی ہے۔ اب دیکھو، یہ تاج محل کی تاریخ اور ساخت کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے علم کی پیاس ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ تمہیں یقیناً شاہی قلعہ کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہوگی۔ قلعے سے اسے قیدی یاد آ گیا، زیر لب بے ساختہ ہنستی۔ اچھی سزا دی تھی وہ، کتنی زبان چلنے لگی ہے اس کی، کیسے باتیں بناتا ہے۔ اس کے پیچھے مزدور کو دیوانہ بنا کر لگا دیا کہ وہ ڈر جائے، کہتا ہے تمہارے لیے کوئی جان کیوں دے گا؟ میرے لیے ایک زمانہ جان دے سکتا ہے، تمہاری جان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوڑیوں میں بھی ملے تو نقصان ہے، بے وقت، کم حیثیت۔ تم مسکرا رہی ہو یا پیچو تاپ کھا رہی ہو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اپنی زبان بولتے ہوئے فرنگیوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں، کافی تکلیف دہ زبان ہے ان کی۔ آبنوس دیر تک ہنستی رہی۔ تمہارا مشاہدہ کمال ہے، لیکن تم نے یہ مشاہدہ نظر میں بار رکھ کر کیا ہے۔ فرنگی عورتیں املا، ذوق اور رکھ رکھاؤ رکھتی ہیں، ان میں سیکھنے کی صلاحیت کمال ہوتی ہے۔ جن کی شادیاں نوابوں سے ہوئی ہیں، انہوں نے اتنی تیزی سے نوابی طور طریقے سیکھے ہیں کہ پیدائشی نوابزادیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فارسی بولتی ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ ان سے بہتر فارسی کوئی نہیں بول سکتا۔ آپ ان کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ حمایت نہیں ہے چراغ، ہر انسان اپنے اندر ایک سبق رکھتا ہے، اچھے سبق پڑھ کر سیکھ لینے چاہیے۔ تعصب نے کبھی کسی کو نفع نہیں دیا۔ میں انہیں اس لیے ناپسند کروں کہ یہ میری نسل، میری سرزمین سے نہیں ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ میں تنگ دل انسان ہوں۔ ایک فرنگی لڑکی کو خالص اردو بولتے ہوئے سنا تھا، پھر میں نے بھی دیور سے کہہ کر انگریزی سیکھ لی۔ آپ ان کا مشروب بھی پی رہی تھی؟ چائے؟ وہ گرم عجیب سا سیال، منہ ایسے بنا لیا جیسے کڑوی دوا کھا رہی ہوں۔ اپنی چائے عام کرنے سے پہلے انہوں نے قہوہ اور کشمیری چائے پی، اس کی تعریف کی، اسے اپنایا۔ محبت اور عزیزداری کا ایک کلیہ بتاتی ہوں، تم کسی کے کھانے پینے کو اپنا لو، وہ تمہیں اپنا لے گا۔ تم کسی اجنبی کے گھر جاؤ، وہ تمہیں کھانے کے لیے جو دے وہ کھاؤ اور اس کی تعریف کرو، وہ یہ تعریف ساری عمر نہیں بھولے گا۔ وہ آنے جانے والوں کو بتائے گا کہ ایک اجنبی آیا تھا، اس نے میرے کھانے کی تعریف کی۔ جس قوم کی ذہنی استطاعت زیادہ ہوگی وہ دوسروں کی ہر چیز کو پسند کرے گی، ورنہ احترام کرے گی۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ آپ اتنی سنجیدہ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آبنوس نے خاموشی سے اس کا جائزہ لیا۔ شاید تم کچھ اور سننا چاہتی ہو، کوئی اور تذکرہ چاہتی ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتی تھی تو آبنوس کیسے جان جاتی تھی؟ چائے پیو گی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ چلو ان کے خیمے، شاید کوئی لکھنؤ سے تھا۔ آبنوس کی جان پہچان کا بھی نکل آیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ رہنے دیں،
تم اتنی ذہین ہو چراغ، اچھے اچھے کام کیوں نہیں سیکھتی؟ آپ نے بھی کہہ ہی دیا کہ میرے سب کام برے ہیں، پھر میں کیسے ذہین ہو گئی؟ چراغ نے اپنے لیے پہلی بار ذہین کا لفظ سنا تھا۔ وہ حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ خوبی پھر خوبی ہوتی ہے۔ شرارتیں کرنے والے ذہین ہوتے ہیں، پر میں تو فساد کرتی ہوں، منہ لٹکا کر کہا۔ آبنوس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ایک بات سچ سچ بتانا، تم ایسی کیوں ہو؟ آگے پیچھے ایک ہی سوال اس سے دو لوگوں نے کیے تھے، دونوں کی زبان ایک تھی، یا سوچ اگر ایسی نہ رہوں تو کیسی ہو جاؤں؟ اس نے کسی ایک کو بھی جواب نہیں دیا، الٹا سوال کیا۔ ایسی ہی رہو، بالکل ایسی ہی، مجھے تم ایسے ہی پسند ہو، جو جرأت والا ہوگا وہ تمہیں ایسے ہی پسند کرے گا۔ شاید سب کو ایسی پسند نہ ہو، کوئی جرأت والا بھی نہ ہو۔ زیر لب خود کو احساس دلایا، تمہیں فرہاد ایسے ہی پسند کرتا ہے، اس لیے بھی تم بدلنا نہیں چاہتی۔ آبنوس نے اس کے پیشانی پر سوچ کے بال دیکھے تو تبصرہ کیا، کسی کے لیے کیوں بدلا جائے؟ جہاں بات خوبیوں کی آتی تھی اسے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ محبت بدل دیتی ہے، عزیز داری تبدیلی لاتی ہے۔ محبت میں ایک نہیں کئی سرخاب کے پر ہوتے ہیں، لگ جائیں تو سب بدل جاتا ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ محبت سب سے بڑا انقلاب ہے۔ محبت سرخاب ہے، دل کی چاہت اس کے پر، عارضی پڑاؤ کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رکنا، اور یہی کیفیت سفر کے ہر لمحے کو پوری طرح سے جینے پر اکساتی ہے۔ ہر چیز دیکھ لی جائے، ہر صبح خوشی سے جاگیں، ہر دن ٹہلیں، خفا نہ ہوں، دوستی رکھیں۔ کئی جھگڑے اس لیے سمٹ جاتے ہیں کہ چھوڑو یہ مسافر ہے، کئی خوشیاں اس لیے مل جاتی ہیں کہ اچھا آپ مسافر ہیں۔ کئی جگہ اپنا اثر رکھتی ہیں، کچھ جگہیں صرف جادو رکھتی ہیں، ہر دل کو آرام پہنچاتی ہیں، ہر رات میٹھی نیند سلاتی ہیں۔ یہ تاج محل کا اثر تھا، دریا کا، یا پھر مکمل ماحول کا، کہ وہ سب صرف خوش باش تھے۔ دلی والی بہنوں نے تاج محل کے نام کئی اشعار کیے تھے، ان کا گنگنانا نکھر گیا تھا۔ کبھی چراغ ان کے بچوں کے ساتھ کھیل لیتی تھی، انہیں کشتی رانی کروا دیتی، کسی کو گود میں بھر کر بہلا بھی دیتی تھی۔ وہ بازار میں گھومتی، فرنگی عورتوں کے پہناوے دیکھتی اور کتنی ہی دیر تک ان پر تبصرے کرتی۔ ہر بات انہیں ہنسا رہی تھی، ہر پہلو سے شرارت اود آتی تھی۔ میری بہت حسرت تھی کہ میں تاج محل دیکھوں، چراغ تم بہت اچھی ہو۔ ایک بہن نے اس کے ہاتھ تھام لیے، پیشانی پر پیار کیا۔ سنا تھا اس کا سسرال سخت تھا، میکے تک جانے نہیں دیتے تھے۔ خالہ سے ایسا تعلق تھا کہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آنے کا پیغام بھجوایا تو ان کی سواریاں روانہ کرتے ہی بنی۔ شادی کے 7 سال بعد وہ اپنی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں سے آزادی سے مل رہی تھی۔ پھر تاج محل کے پہلو میں قیام کرنا، اس کے جیسے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ شادی شدہ عورت کی زندگی میں ہزار آسائشیں ہوں، میکے آنے جانے پر پابندی سب ہیج کر دیتی ہے۔ کوئی زیور، کوئی پہناوا نہ ملے، بس سہیلی سے دل کا حال کہہ سن لینے کا بہانہ مل جائے۔ آپ خوش ہیں؟ بہن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، وہ اسے محبت سے تھپک رہی تھی۔ بہت خوش ہوں، جیسے زندگی کے سب بوجھ بہت پیچھے رہ گئے۔ تم ٹھیک کرتی ہو، اپنی مرضی کرتی ہو، دوسروں کی مرضی پر اپنا دل مار لینے سے انسان خود بھی مر جاتا ہے۔ چراغ ہنس دی۔ آپ کی ساس صاحبہ بہت سخت گیر لگتی ہیں۔ وہ بہت اچھی خاتون ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ سختیوں کی چکی میں پسنے کی اب میری باری ہے۔ ایسا بھی کیا؟ سب کی مشقتوں کے وقت ہوتے ہیں چراغ، لیکن عورت کی مشقت کے عہد ہوتے ہیں۔ بیٹی سے بیوی، بہو، ماں، ایک کے بعد دوسرا عہد آتا ہے، پھر تیسرا۔ ایسے نہ کہیں، زندگی ایسی بھی مشکل نہیں۔ وہ اداسی سے ہنس دی۔ مشکل یہی نہیں کہ کھانے کو نہ ملے۔ میں بڑے گھر میں رہتی ہوں، اچھا کھانا کھاتی ہوں، بہترین پہنتی ہوں، پھر بھی ہر دن دل مارنا پڑتا ہے، ہر شب اپنی اذیت پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ کبھی سسرال کی مشقت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب سب بہنیں مل کر اپنی اپنی سسرال کی باتیں کرتی، تب بھی اسے لگتا کہ وہ سب جھوٹ بولتی ہیں۔ چچی کہتی کہ ان کی صحت اچھی ہو رہی ہے، وہ ہنستی کھیلتی ہیں تو رنگ روپ لوٹ آتا ہے۔ اب ایسا بھی کیا کہ ایک بہن کو ان کے بھائی کے نکاح میں شرکت کی اجازت نہیں ملی،
وہ کیا تھا جس نے دوسری والی کو والد کی تیمارداری سے باز رکھا اور تیسری کو بائی کی آزاد خیالی کی سزا تاعمر میکے نہ جانے کی سزا کے طور پر ملی۔ شادی شدہ بیٹیاں اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتتی ہیں اور اپنی عزیزوں کی کوتاہیوں کی بھی۔ وہ ہر سوال کے لیے کھڑی کر لی جاتی ہیں، وہ ہر ایک کے عمل کے جواب دے ٹھہرا دی جاتی ہیں۔ ان کے لیے لگائی عدالتیں ختم نہیں ہوتی، ان کے حق میں فیصلے کم ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں شادی کے بعد لڑکیاں بدل جاتی ہیں یا پھر اندر سے مر جاتی ہیں۔ چچی کہتی ہیں عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ عورت تلخ ہونے لگے تو جان لی کہ ایک عرصہ پہلے اس نے خود کو اندر سے ختم کر لیا۔ اب وہ اپنا مردہ وجود اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی ہے، وہ جھنجھلاتی ہے، چھڑتی ہے، وہ اب سکون چاہتی ہے۔ اسے یہ باتیں سنائی دیتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ اسے ہر چیز اتنی مکمل مل چکی ہے کہ وہ نامکمل چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سختیاں ہیں، مشکلیں ہیں، نہ تمام حسرتیں ہیں، پر کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہی تو ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ کئی دل آہیں بھرتے ہیں اور کئی حسرتیں دم توڑتی ہیں۔ بنوس نے شمس کو بلوایا تھا۔ یہ سب دریا کے رخ پر رکھی نشستوں پر بیٹھی تھی۔ ذرا دور دلی والی بہنوں کی جماعت قالین پر بیٹھی پھل کھا رہی تھی۔ ان کے کہے نکرے گھنٹیاں تھیں کہ دریا کی ہوا سنگ بجتی ہوں۔ ان کے آنچل ڈھلکتے جاتے تھے، بالوں کی لٹیں دکھائی دیتی تھی، لیکن چونکہ بے فکری اور آزادی کے عہد میں تھی تو پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ کاجل لگاتی، غازہ لگاتی اور اپنی مرضی سے منہ کھول کر ہنستی۔ خالو صاحب کو دعائیں دیتی تھی جنہوں نے ایسی سیر کا انتظام کیا تھا۔ شمس آیا تو آبنوس اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے صرف سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تم نے اس وقت بھی میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ آبنوس اس کا نام جان چکی تھی، اس کے منہ سے جاننا چاہتی تھی یا شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی ضد کا حال اب کیسا ہے۔ شمس، صرف شمس۔ اس نے آبنوس کے پیچھے بیٹھے چراغ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کالی زبان والی نے شمس کے بعد والے نام کو کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا۔ شمس امیری، شمشیری، فقیری اور چور۔ آبنوس بے ساختہ کہکا لگانا چاہتی تھی لیکن رک گئی۔ چور ہو؟ کیا چرایا ہے؟ شمس چرایا اور تبریز چرانا بھول گیا، جیسے طوطا ہو اور یہ سبق یاد کیا پھر منہ پر دے مارا ہو۔ مسکراہٹ روکنے کے لیے اس نے لب کچلے۔ تمہارے سینے کا زخم کیسا ہے؟ معمولی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ کیا اس سے پہلے گہرا زخم کھا چکے ہو جو خنجر سینے پر اتر جانے پر بھی اسے معمولی کہہ رہے ہو؟ اس نے بیزاری سے آبنوس کی طرف دیکھا کہ اتنی تحقیق کس لیے؟ مرہم لگا رہے ہو؟ نظر پھر چراغ کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے والی کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تیز زبان لڑکیاں اس کے سامنے موجود تھیں۔ یہ لڑکیاں اتنی باتیں کہاں سے سیکھتی ہیں؟ اتنا بولتی کیوں ہیں؟ یہ لڑکیاں چپ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اسے گھور رہی ہے، دوسری زخم اور دل کی بات کھلے عام کر رہی ہے۔ دونوں ہی اسے اچھی نہیں لگ رہی۔ کاش دنیا سے ساری لڑکیاں ختم ہو جائیں، دنیا میں کتنا سکون ہو جائے۔ اہل بکریاں ہوں، چڑیاں ہوں، صرف لڑکیاں نہ ہوں۔ مرہم ایک نظر دیکھ لینا رہا۔ آبنوس نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ شمس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لی۔ نصیر کہہ رہا تھا کہ زبان دراز عورتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، ساری بڑھاس باہر نکال کر وہ خود لمبی عمر پا جاتی ہیں۔ سننے والے سماج سے جاتے ہیں یا جان سے۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ دیکھ کر رہ گیا کہ میں کیا کروں، بلکہ تم شاید چراغ کو بھی پسند کرتی ہوگی، پھر تمہاری پسند پر کیسے بھروسہ کیا جائے؟ میں یہ بتا دوں کہ مجھے ایک عرصے بعد کوئی پسند آیا ہے۔ اپنی بات کا اثر نہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ میں ناپسند کیے جانے کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اسے چڑھ کر جتانا ہی پڑا۔ وہ اس کے تکبر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہو، تم نے خود کو کافی اہمیت دے رکھی ہے۔ سنا ہے لاہور میں تم قلعے میں قید کر لیے گئے تھے، کیسے ہوا تھا سب؟ پھر ایک بیزار کن نظر چراغ کی طرف اٹھ گئی۔ چراغ نے الٹا چراغ پا نظر سے اس سے گھورا کہ اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ کفایت ہاتھ جلاتے ہوئے آبنوس کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی، جیسے فارغ تھی
تو سوچا یہاں آ جاؤ۔ حقیقت میں دور سے شمس کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے کام چھوڑ کر ان تینوں کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ اسی کفایت نے دونوں کی نظر کو دیکھا، جی چاہا کہ حلق پھاڑ کر سب بتا دے، لیکن کیا کرتی، نمک اس نے چرا کا کھایا تھا، مار بھی اسی سے کھانی پڑتی۔ قیدیوں کو صرف قید سے باہر آنے کی کہانی سنانے میں دلچسپی رہ جاتی ہے، اس چور کا بھی تو یہی حال تھا، کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے، پھر سہے سینے پر وار، خنجر اتروائے دل میں۔ عجیب انسان ہے، منہ سے کچھ پھوٹتا ہی نہیں۔ کفایت بڑبڑا رہی تھی۔ آبنوس نے کفایت کی بڑبڑاہٹ دیکھی، اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ساری لڑکیاں شمس کی حمایت میں کیوں ہیں، ایک سوائے چراغ کے۔ باہر آنے کی کہانی کیا تھی؟ پہرے دار نے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پوچھا، تم امام صاحب کے بیٹے ہو؟ اپنی زخمی بینائی سے اس نے پہرے دار کے چہرے کی سختی کو محسوس کیا۔ اس کا سر جھٹک کر واپس پھینک دیا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ لوگ ابا جی سے محبت کرتے ہیں، اتنی کہ اس جلاد پہرے دار کی آنکھوں میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ کتنا پوچھا تم سے، تم نے ایک بار ہی بتایا کہ تم امام صاحب کے بیٹے ہو۔ وہ تعصب سے شمس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو پیدا ہونے پر چھوڑ گئے تھے، ان کے نام پر قید سے کیوں چھوٹتا؟ اس نے یہ جواب دیا تھا، لیکن آبنوس کو نہیں بتایا۔ میں جاؤں؟ بیزاری سے پوچھا۔ میں پھر کہوں گی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کتنا پسند کرتی ہیں؟ میرے لیے جان پر کھیل سکتی ہیں؟ پوچھا، جواب کا انتظار کیا اور چلا گیا۔ آبنوس کو اس سوال کی قطعی توقع نہیں تھی۔ یہ جب بات کرتا ہے جان کی کرتا ہے، اس کے پاس ایک یہی قیمتی شے ہے، اوپر نیچے چھلانگے لگاتا ہے، مرتا ہے، مارتا ہے، ڈرتا نہیں۔ ان کی زندگی کا یہی دستور ہے، پھر منظور ہے، بہت کرتا ہے۔ کفایت نے شمس نامہ اگل دیا۔ یہ تم اس کی تعریف میں کہہ رہی ہو یا نفرت میں؟ آبنوس نے کفایت کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، جس کو آپ پسند کرتی ہیں ان سب کو میں بھی پسند کرتی ہوں۔ کفایت نے دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹ کر شوخی سے لہرا کر کہا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ اسے پسند کرتی ہیں، اس لیے میں بھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے کفایت کی زبان میں ایک بھی بل نہیں پڑتا تھا۔ چراغ بیزاری سے سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ اسے آبنوس کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیا ضرورت تھی غیر ضروری لوگوں کو بلا کر حال احوال پوچھنے کی۔ الٹا چار سنا گیا وہ۔ جب سے لکھنؤ آیا ہے خود کو نواب سمجھنے لگا ہے۔ یہ وہی ہے جو ایک پتنگ کے لیے جنگ و جدل کر رہا تھا، اب کہتا ہے میرے لیے جان دے سکتی ہیں آپ؟ چراغ کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی، پرندوں کے غول تھے، دریا کی طرف دیکھا، بنجاروں کی عورتیں گیت گاتی تھیں۔ یہ سب اپنی جگہ پر تھا تو اس کی زندگی کیوں خالی خالی تھی؟ بے مسا زندگی کا کیا فائدہ؟ کھاؤ پیو سو جاؤ اٹھو اور پھر وہی مشق دہراؤ، کوئی ہنگامہ تو رہے، کچھ تو ہو۔ کچھ نہیں، بلکہ اس دن بہت کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنے خیموں سے باہر نکل کر میدان میں ادھر ادھر چہل قدمی کر رہی تھیں۔ فرنگی عورتیں گھڑ سواری کر رہی تھیں، ان کے لمبے لمبے آنچل لہرا رہے تھے، جبکہ وہ چست لباس میں گھوڑے کی پشت پر سوار تھیں۔ ایک قریب سے گزری تو کفایت نے سر اٹھا کر دیکھا، دیکھتی رہ گئی۔ کسی نواب کی نظر ان پر پڑ جائے تو اپنا دل ہار دے۔ کفایت نے اسی فرنگی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بال سنہری تھے، انہی بالوں کی وجہ سے دور سے پہچان لی جاتی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور گہری نیلی تھیں۔ چراغ صرف اس کے سنہری بال دیکھنے میں ہی کامیاب ہو سکی تھی۔ اگلی بار ان کے قریب سے گزری تو اس کی آنکھیں بھی دیکھ لیں۔ خوبصورت ہے، پہلی بار چراغ نے کسی کی تعریف کی تھی۔ ہمارے لاہور کے گھڑ سوار نے انہی کے گھوڑے درست کیے تھے۔ کفایت کی زبان اور دماغ دونوں بہت چلتے تھے۔ چراغ نے سنہری بالوں والی لڑکی کی پشت پر تیز نظر کا وار کیا، اس کا گھوڑا دور جا چکا تھا۔ ہمارے لاہور کے گھڑ سوار نے؟ اور کفایت کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ تمہارا دماغ بہک گیا ہے۔ ایک ہی شہر کے رہنے والے عزیز ہی ہوتے ہیں، ہمارا ہی ہوا شمس۔ تاج محل دیکھ لینے کے بعد کفایت عجیب ہانکنے لگی تھی۔ نوبہار کا کہنا تھا کہ وہ آزاد خیال ہو چکی ہے، اسے ہوا لگ چکی ہے۔ وہ پہلی خاتون شریف تھیں جس نے شمس کو باقاعدہ ہمارا کا لقب عطا کر دیا تھا۔ چراغ نے پوری قوت سے اپنے پیر کو اٹھا کر اس کے پیر پر دے مارا۔ ہمارا شمس تمہارے ماموں جان کا بیٹا ہے یا خالہ جان کا؟ ہمارا شمس۔ منہ بنا کر اس کی نقل اتارتی رہی۔ کفایت بلبلا کر رہ گئی۔
میں نے ایک بار ہمارا کہا، آپ نے 2 بار کہا، میں بھی آپ کو ضرب لگاؤں؟ جھک کر پیر مسلنے لگی۔ تم شمس کی بہت تعریفیں کرنے لگی ہو کفایت، یہ اچھی علامت نہیں ہے، انہوں نے بڑی بوڑھیوں کی طرح کہا۔ اچھا انسان ہے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ یہ سنہری بالوں والی فرنگی لڑکی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، آخر ہم نے اسے جن بوت کیوں سمجھ لیا ہے؟ کفایت کے خیالات، یا اللہ، چراغ نے ہی اسے چور بنا دیا ہے، اچھا ہی انسان ہے۔ چراغ کو چڑھانے کے لیے کہا گیا۔ کفایت تو بے حیا تھی ہی ہو، تم بھی پیچھے نہیں رہی۔ بے حیائی کیسی؟ کفایت نے لہک کر کہا، عزیزداری کے یہی قاعدے ہیں کہ ہر اچھے انسان کو اپنا لیا جائے، اس سے سلام دعا رکھی جائے، حال احوال پوچھا جائے، فرصت ملے تو اس کے پاس بیٹھ، میرا مطلب آتے جاتے ہنسی مذاق کر لیا جائے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن ہنسنے بولنے کے، باقی 2 بڑھاپے کے۔ کفایت فکر نہ کر، تیری زندگی کے پورے 8 دن ہوں گے، جی بھر کر زندہ رہنا۔ حور نے شانہ تھپکا۔ چراغ کی آنکھیں کفایت پر گڑی تھیں کہ وہ ہر وقت شمس نامہ کیوں پڑھتی رہتی ہے۔ پوچھا پھر حال احوال؟ آنکھیں سکیڑ لی، کفایت کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ پوچھا تھا، وہ بھی آپ پر گیا ہے، کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ پوچھا زخم کیسا ہے، تو مجھے ایسے دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں انسان ہی ہوں یا کوئی اور مخلوق۔ آپ نے اسے ہر انسان سے باغی کر دیا ہے، وہ ہر لڑکی کو چراغ سمجھتا ہے، سخت نفرت ہے اسے آپ سے۔ یہ بھی آپ کا ہی کمال ہے کہ اسے ہر لڑکی سے بد دل کر دیا۔ دعائیں دے فرنگی لڑکی کو، کم سے کم وہ کچھ تو بہتری لائی ہے۔ حور منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ چراغ نے لب بھینچ لیے۔ کفایت البتہ اپنی ہانکتی رہی۔ یا اللہ، مجھے چراغ نہیں بنایا، کوئی بات نہیں، مجھے فرنگی لڑکی جیسا بنا دیتے، میں خوش ہو جاتی، میرا بھی گھوڑا ہوتا، سنہری بال ہوتے، چہرے پر تل کم ہوتے، لیکن آنکھیں نیلی ہوتی کہ بس دل کھینچ لیتی، میرے ہاتھ میں بھی چھاتا ہو، میری پوشاک ہوا سے لہراتی ہو، میرا گھوڑا بھدک جائے اور کوئی آئے، مطلب دل کی ہر حسرت پر ہر لڑکی کو چراغ سمجھنے والا فرنگی لڑکی کے گھوڑے کی پیٹھ پر تھپ تھپا رہا تھا۔ لڑکی جوش میں باتیں کر رہی تھی، چہرہ تمتما رہا تھا۔ یہی لڑکی شام سے پہلے پھر گھوڑے پر نکلی۔ کفایت اپنی دوربین سے دریا کا نظارہ کر رہی تھی۔ آہا، ہمارا گھڑ سوار فرنگیوں کی پری جمال، کفایت نے کچھ ایسے چلا کر کہا کہ حور سے باتیں کرتے ہوئے اس نے سر گھما کر کفایت کی طرف دیکھا۔ بہت دور میدان میں 2 گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ یہ دوربین مجھے دو، وہ کفایت کے پاس آئی۔ آپ کا اس سے کیا کام؟ آئینہ چھوڑ دیا، اب دوربین توڑیں گی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوربین چھین لی، آنکھوں پر رکھی۔ فرنگیوں کی پری جمال کا گھوڑا شاید ناراض تھا، وقفے وقفے سے بھدک رہا تھا، قلعے کا قیدی گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں گھوڑے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے۔ دوربین چراغ کی آنکھوں پر رکھی تھی، اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ دور، بہت دور سے بھی اس نے سنہری بالوں والی کی ہنسی دیکھ لی تھی۔ دائرے میں گھوم کر گھوڑے واپس گھومے تو اس نے شمس کے تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ آغائی کا ملازم، مسجد کے امام کا بیٹا، یہ وہ شمس تو نہیں تھا، وہ نواب نہیں ہے، سردار بھی نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کی حیثیت تھی یا پھر اوقات؟ وہ بتاتا کیوں نہیں کہ وہ کون ہے؟ دونوں گھوڑوں کی رفتار کم ہو چکی تھی، وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، گھڑ سوار باتیں کر رہے تھے۔ میری دوربین دے دیجیے، کفایت کا دل دھڑک رہا تھا۔ چراغ کے ہونٹ سختی سے بھینچتے رہے۔ چراغ بی بی، کفایت کو شانہ ہلانا پڑا، خدارا اسے مجھے دے دیجیے۔ چراغ بی بی نے چونک کر کفایت کی طرف دیکھا، پھر دور میدان کی طرف جہاں 2 گھڑ سوار تھے۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا دیکھ لیا؟ جواب دینے کے بجائے اس نے دوربین کو زمین پر دے مارا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ دوربین کفایت کے پیر کے انگوٹھے پر لگی۔ بیچارہ، یہ پیر 2 بار زخمی ہو چکا تھا۔ وہ جھک کر مسلنے لگی۔ آئینے پر بھی غصہ، دوربین پر بھی غصہ۔ آئینہ ٹوٹا، دوربین گئی، اب دل کی باری ہو گئی، مجھے دل کے ٹوٹنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے۔ دوربین اٹھا کر گرد صاف کی، اس کے عدسے جانچے، ٹھیک ہی تھے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں پر رکھ کر اس طرف دیکھا جس طرف چراغ دیکھتی رہی تھی۔ وہاں سنہری بالوں والی فرنگن اور قلعے کا قیدی تھا
اس کے چہرے پر فکر مندی دار آئی، پھر سر گھما کر اس خیمے کی طرف دیکھا جس میں ابھی چراغ گئی تھی۔ چچی کی طرح اس نے گہرا سانس لیا اور سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ وہ چراغ کا پاؤں پٹک کر جانا بھی دیکھ چکی تھی۔ کس چیز نے تمہیں سیخ پا کر دیا؟ وہ چراغ سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ڈر گئی۔ اسے ایک سوال کا جواب مل گیا تو مزید سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سوالوں کے جواب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ حویلی اور محلوں میں رہتی تھی، ہزار آسائشیں تھی، آزادی تھی، لیکن صرف ایک چیز نہیں تھی، نہ ہوگی، دل کی مرضی۔ دل کے کئی سوال اور ادھورے خواب۔ فرنگیوں کے یہاں چاند کی چوندویں میں رقص کی تقریب تھی۔ آبنوس ان کے ساتھ شام کی چائے پی چکی تھی، انہیں لکھنؤ کے خاص ملائی کباب کھلا چکی تھی، بے قاعدہ دوستی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اسے رقص میں شرکت کے لیے کہہ چکی تھی۔ چلو گی چراغ؟ آبنوس چراغ سے پوچھ رہی تھی۔ میں تیار ہوں، انہیں فرنگیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ انہیں تو اپنے عزیزوں سے انس نہیں ہے، کہاں غیر نسل کے سفید لوگوں سے ہوگا۔ مجھے لے چلیے، میں نے کبھی قریب سے فرنگی نہیں دیکھے۔ چراغ کی جگہ کفایت نے فوراً کہا۔ آبنوس نے تحمل سے کفایت کی تقریر سنی۔ تم صبح اٹھ کر دوربین سے قریب سے فرنگی دیکھ لینا۔ کفایت کا منہ لٹک گیا۔ وہی غریبن کی قسمت، ہر چیز نصیب نہیں، ہر کسی سے فرمائش نہیں، انسان کم حیثیت اور غریب نہ ہو۔ یا اللہ، ہر انسان کی دو آنکھیں، دو کان اور ایک ناک ہے، پھر نصیب ایک جیسا کیوں نہیں؟ ایسی تفریق کیوں؟ خیر، کفایت کی دل ہی دل میں تقریر شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ کتنی ہی دیر تک یا اللہ کرتی رہے گی۔ کفایت نے ٹھیک کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بے حیا، بے شرم لوگ کھلے آسمان تلے رقص کریں گے، تاج ہو، چاند ہو، چودھویں ہو، نہ جانے کن کن قصے کہانیوں کو سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ یہاں ناچیں گے، وہاں کودیں گے، جہاں دیکھو اپنا جہان آباد کر لیتے ہیں۔ جاؤ اپنے دیس میں، وہاں کرو، یہاں کیوں تماشے لگاتے ہو؟ وہ بلند آواز سے بڑبڑانے لگی۔ یہ ان کی ثقافت ہے، ہماری یہ ثقافت نہیں کہ ہم ایسے کھلے عام ان کے رقص دیکھیں، ان کی عورتوں کی طرح کسی کے ساتھ بھی گھڑ سواری کے لیے نکل جائیں، بال لہرائیں، منہ سر کھول کر ادھر ادھر گھومیں۔ وہ سب حیران تھی کہ چراغ چچی یا اماں کی زبان کیوں بول رہی ہے، جبکہ وہ خود بہت آزاد خیال تھی۔ منہ سر تو تم بھی کھول کر رکھتی ہو، کسی سے بھی بات کر لیتی ہو، اور بلکہ لکھنؤ کا یہ رواج نہیں۔ میری بات اور ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میں فرنگی نہیں ہوں، جو فرنگی ہوگا وہ بے حیا ہوگا۔ یہ شاید خاص اس سنہری بالوں والی لڑکی کے لیے کہہ رہی ہیں، وہ ہر وقت اپنا گھوڑا شمس سے درست کرواتی ہے، شاید نئی نئی گھڑ سواری سیکھی ہے۔ کفایت کی زبان بالکل کاٹ دینی چاہیے فوراً۔ چراغ کا دل چاہا کہ کاش اس کے ہاتھ میں دیوانے کا خنجر ہوتا اور وہ کفایت کے سینے میں اتار دیتی۔ سنہری بالوں والی لڑکی؟ آبنوس یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چراغ نے کفایت کو ایسے گھورا کہ وہ سنہری ایلا پلا سب بھول گئی۔ ایسے ہی زبان سے نکل گیا۔ میرا مطلب چراغ بی بی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، انہیں ان فرنگیوں سے دور رکھیے، بلکہ کوشش کر کے چور سپاہی سب کو دور رکھ دیجیے۔ دل میں اتنی ہمدردی نہ رکھو، میرا خیال تھا تمہیں اچھا لگے گا، ہر جگہ کی سیاحت کرتی ہو، فرنگیوں کے رقص کو بھی دیکھنا چاہو گی۔ میرا خیال ہی غلط تھا۔ کفایت، تمہیں جانا ہے، تم فرنگیوں کی بے حیائی سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کفایت نے آنچل کو انگلی پر لپیٹ لیا، کمر کو لہرا دیا۔ نہیں، میں خود بھی بہت نہیں، کاش میرے بھی بال سنہری ہوتے۔ جس کے بال سیاہ تھے، لمبے تھے، آبنوس کے ساتھ وہ آ گئی تھی۔ چراغ، اس نے خالہ کا دیا خاص کرتا پہنا تھا۔ آبنوس نے ہی کہا تھا کہ وہ ہلکے رنگ کا کوئی لباس پہن لے۔ اس نے تقریباً سفید اور ذرا سا گلابی کرتا پہن لیا۔ دوپٹہ اتنا لمبا تھا کہ لاب کوشش پر بھی فرش پر ہی بچھتا چلا جاتا تھا۔ اور وہ کیوں آئی تھی سنہری بالوں والی لڑکی کو قریب سے دیکھنے؟ نہیں، ہاں، آخری وقت پر آبنوس کفایت کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ آتے ہوئے وہ کوئی 2-3 فرنگیوں سے ٹکرا گئی تھی۔ کیوں بکھلا رہی ہو؟ کھا نہیں جائیں گی تمہیں؟ یہ ڈر تو مجھے ہے کہ میں ہی انہیں نہ کھا جاؤں۔ اس نے دانت نکالے۔ کفایت، اگر تم نے یہاں کوئی تماشا کیا تو تمہیں واپس لکھنؤ نہیں لے جاؤں گی۔ تماشا کرنے تو شاید آپ آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ کفایت نے سنجیدگی سے جتا دیا۔ ہر کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آبنوس کی طرف اشارہ کیا۔ سنہری فرنگن کو کچھ مت کہیے گا۔
کفایت کی زبان کاٹ دینی چاہیے. میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے منہ بگاڑ لیا. اوئی اللہ! کفایت کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی. چراغ نے بے اختیار اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا اور دیکھ لیا. اس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن یہ نہیں کہ سنہرے بالوں والی ایک فرنگی لڑکی ایک گنوار سے ہنس ہنس کر بات کرتی ہو، وہ کچھ چیزوں کی طرف اشارے کرتی ہو اور اسے ان کے بارے میں بتاتی ہو. اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اسے چند دوسرے فرنگیوں کے پاس لے گئی ہو اور ان سے سلام دعا کروائی ہو. چھتے پھیلا کر اپنی 2 کوڑی کی پتنگ لینے والا فرنگی لڑکی کے ساتھ دو بدو کھڑا تھا، جیسے اسے صدیوں سے جانتا تھا. پہلے انہیں دیکھ کر آپ نے میری دوربین زمین پر دے ماری تھی، اب کیا دے ماریں گی؟ وہ نشست پر بیٹھ چکی تھی. چند لوگوں سے اس کا تعارف ہو چکا تھا. آبنوس اپنی جگہ پر مصروف تھی، باتیں کر رہی تھی. کفایت اس کے سر پر کھڑی تھی، جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. اس کے کان کے لوئیں سرخ ہو رہی تھی. ہاتھ میں پکڑا یہ مشروب کسی پر مت اچھالے گا. یہ آپ کا لاہور یا لکھنؤ نہیں ہے، یہ فرنگیوں کی محفل ہے. سنا ہے یہ لوگ حیثیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سیدھا کر دیتے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں سیدھی ہوئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. مجھے ان کی زبان بھی نہیں آتی، آپ کو کیسے بچاؤں گی؟ میں کہوں گی چھوڑ دو انہیں، جانے دیں، وہ سمجھیں اور سیدھا کرو، انہیں جانے نہ دیں. کفایت اپنے دل کے ارمان پورے کر رہی تھی. دیکھیں، حیثیت دیکھتے تو ہمارے چور کو ایسے اپنی محفل میں جگہ دیتے. کفایت مسلسل بول رہی تھی، ہمارا چور. اس چور کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی. وہ فرنگن کے ساتھ فرنگی لباس میں تھا. نہ وہ امام صاحب کا گنوار بیٹا لگ رہا تھا، نہ آغائی کا ملازم. وہ اتنی شکلیں کیسے بدل لیتا ہے؟ میں نے کہا تھا چراغ، لوگ اور جگہیں کب اپنی حیثیت بدل لیں کچھ کہہ نہیں سکتے. آج کے بکاری کل کے تخت نشین ہوں، کون جانتا ہے؟ آبنوس بھی شمس کو دیکھ چکی تھی. یہ جلد سمجھ جاتا ہے اور سیکھ جاتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی زبردست صلاحیت ہے. کفایت کی طرح آبنوس بھی مسلسل بول رہی تھی. کیا ان دونوں کی کوئی بازی لگی ہوئی تھی؟ کیا یہ سب شمس کی رشتہ دار تھیں؟ وہ سب چراغ کو نیچا کیوں دکھانا چاہتی تھی؟ وہ چور تھا، اسے چور ہی رہنا چاہیے تھا، فرنگیوں میں گھس کر سردار نہیں بن جانا چاہیے تھا. ان کے سانس بچنے لگے. حد نظر تک خیموں کا شہر تھا، ہر خیمہ روشن تھا. ایک بڑے دائرے میں ان کے رقص کا اہتمام تھا. 14ویں کا چاند تھا اور کہتے ہیں تاج محل کا حقیقی حسن دیکھنے کے لیے 14ویں کے چاند کا انتظار ضرور کیا جائے. وہ دائرے میں گھومنے لگے. سنہری بالوں والی اپنی بدنما پوشاک لہراتے ہوئے بل کھانے لگی. اس کی شکل بالکل ویسی تھی جیسی فرہاد نے خط میں بنا کر بیچی تھی. لمبی ناک، بدنما پوشاک اور جادوگرنی جیسے خد و خال. بس ایک جاڑو کی کمی تھی. وہ ہنستی تھی تو خوف آتا تھا، وہ رقص کے لیے لہراتی تھی تو سانپ لگتی. وہ اس محفل کی سب سے منحوس صورت شکل لڑکی تھی. وہ سر گھما کر پیچھے کھڑے شمس کو دیکھتی جاتی تھی. اسے دل ہی دل میں گالیاں دینا بند کرے. سنا ہے نظر لگنے سے انسان مر بھی جاتا ہے. کفایت نے پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. اس نے پوری قوت سے نشست پر گھوم کر اس کے پیر پر اپنا جوتا مارا. اٹھ کر کھڑی ہو گئی. آبنوس روکتی ہی رہ گئی، لیکن وہ وہاں سے چلی گئی، تقریباً بھاگتی ہوئی، ہر شے تہس نہس کرتی ہوئی. اپنے خیمے کے باہر رک کر گہرے سانس لیے. پیشانی پر گہرا پسینہ تھا. دور دریا میں چاند کا عکس لہرا رہا تھا. دل تھا دریا میں کود جائے، اس کے پیندے میں اتر جائے، ورنہ یہ آگ کیسے بجھے گی، ورنہ یہ آگ کتنا بھڑک جائے گی. سنو چراغ، رات بھر اسے تیز بخار آیا تھا. اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا. کفایت نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جانچنا چاہا تو اس نے ہاتھ جھٹک کر پرے کر دیا. ناشتے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے آئی تھی. دور نہیں گئی تھی، قریب ہی تھی. فرنگیوں کے رقص کا سماں رات بھر رہا تھا. دلی والی بہنیں اس طرف سے جتنا دیکھ سکتی تھی دیکھتی رہی تھی. پھر وہ کفایت کو بٹھا کر پوچھتی رہی. ہر طرف اس رقص کے قصے تھے. وہ بیزار ہو گئی. اس کا حلق تک کڑوا تھا. کفایت بار بار شمس نامہ شروع کر دیتی تھی کہ اس کی کیسی حالت ہی بدلی ہوئی تھی. وہ پہچانا نہیں چاہ رہا تھا. شمس کون؟ امام صاحب کا بیٹا؟ کون؟ گھڑیال ٹھیک کرنے والا؟ وہ نقاہت سے دریا کے کنارے کنارے ٹہل رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی. اسے لگا اس کا گمان ہے، اس کا خیال ہے. گردن گھما کر دیکھا تو گمان حقیقت تھا.
وہ عین پیچھے کھڑا تھا، شاید کل کی تقریب کے لیے بال تراشے تھے، فرنگیوں جیسے بال، پوری شکل ہی بدل گئی تھی، اسی لیے رات پورا فرنگی لگ رہا تھا، کچھ فرحات کی حلیے کا۔ تھوڑی اور محنت کرتا تو نواب بھی لگنے لگتا، جاگیر پیش کر دی جاتی تو سلطان بھی۔ سنو چراغ، سنو چراغ، سنو چراغ، سنو چراغ، ہوا میں منتشر رہا، اس کے کانوں میں دیر تک گونجتا رہا۔ تم مجھے سنو چراغ ایسے کہتے ہو جیسے میں تمہاری سہیلی ہوں، تمہاری عزیز ہوں، پھر کیا کہنا چاہیے؟ بد دماغ چراغ، بد کلام چراغ، دنیا پر مصیبت اور قہر چراغ۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا، اس نے ایک تلخ سانس گھونٹ کی طرح اندر گیا۔ مجھے ایسے آواز نہ دیا کرو، اپنی حد میں رہو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم سے تعلق بد نصیب رکھیں۔ صاف سیدھا منہ پر جواب، تلخی سی تلخی تھی۔ بہتر، کس سلسلے میں؟ سنو چراغ پکارا تھا، اس کی نقل اتاری۔ انسان سفر پر نکلتا ہے تو اپنے کھیل کے ساتھی یاد کرتا ہے، اسے شہر یاد آتا ہے، گھر یاد آتا ہے، مجھے بھی ابا جی یاد آ رہے ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا، چراغ نے توجہ نہیں دی کہ اس نے کھیل کے ساتھی سے بات شروع کی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کس نے روکا ہے ابا جی سے ملنے؟ جاؤ، جاتے بھی نہیں ہو، تمہیں کوئی یاد نہیں آتا؟ میں آغا کو خط لکھ چکی ہوں۔ وہ بات پر آمادہ ہو گئی، بخار سے پیشانی جھل رہی تھی، کچھ ٹھنڈک اترنے لگی۔ ایسا خط جیسا مجھے لکھتی ہو؟ وہ اس سے کیوں اتنی باتیں کرے؟ وہ جائے سنہری بالوں والی لڑکی کے پاس، اس جادوگرنی کے پاس۔ تم شاہ جہاں کو جانتی ہو؟ اس کے پاس آج بہت سوال تھے۔ ہاں، فخر سے کہا، جیسے ہمارے ابا حضور شاہ جہاں ساتھ ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ کیا جانتی ہو؟ یہی کہ تاج محل انہوں نے تعمیر کروایا ہے۔ اور تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب انسان کی معلومات اور علم ختم ہو جاتا ہے تو جواب دینے کے بجائے تکرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چراغ کا بھی یہی حال تھا، 4 کتابیں اس نے ضرور پڑھی تھی، لیکن انہیں یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یعنی تم کچھ نہیں جانتی؟ آخری وقت میں شاہ جہاں یہاں قید ہوئے تھے، دریا کے دوسرے کنارے، قلعے کی طرف اشارہ کیا۔ جس جگہ وہ قید تھے وہاں ان کی خواہش پر ایک سوراخ بنوایا گیا تھا کہ وہ تاج محل کو دیکھتے رہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس سوراخ پر سونے کی پرت لکھوائی گئی تھی۔ تم وہ سونا چرانا چاہتے ہو؟ میں چرانا چاہتا تو تمہیں چراتا۔ دریا کس طرف؟ تاج محل میں دریا کی دوسری طرف، شاہ جہاں کے قلعے میں۔ بغل کی آواز گونج کر رہ گئی، جادوگر جیسے چھڑی گھمائے اور سب ٹھہرا دے۔ ہر چیز رک گئی، ٹھہر گئی، پرندوں کی آوازیں تک آنا بند ہو گئی۔ لیکن پھر دور لے جا کر کہیں پھینک دیتا، یہ میرا لاہور شہر پر احسان ہوتا۔ تحمل سے بات مکمل کی، جادوگر نے جادو واپس کھینچ لیا۔ چراغ کی سانس میں انگارے بھر گئے، لیکن اس نے زبان کو قابو میں رکھا۔ بہتر، پیر پٹکنے سے باز رہی اور طریقے سے واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ لکھنؤ واپس لوٹ جانا چاہیے اب۔ کیا تم شاہ جہاں کا وہ قید خانہ اور دیوار دیکھنا چاہو گی؟ وہ شمس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم مجھے کس حال میں پھنسا رہے ہو؟ تم ڈر رہی ہو؟ اس جگہ کو دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور وہاں تک صرف چند خاص لوگوں کی رسائی ہے، اور تم خاص ہو۔ وہ طنز سے خود کو روک نہیں سکی۔ نہیں، تم خاص ہو، مسکرا کر کہا۔ میں لکھنؤ آ رہا تھا تو سفر میں ایک دوست ملا، لکھنؤ میں بھی اس سے ملاقات ہوتی رہی تھی۔ اس کے چچا یہاں قلعے کے پہرے داروں میں سے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، وہ مجھے شاہ جہاں کی مقید کی جگہ دکھا چکے ہیں۔ وہ اس چال باز کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ تمہارے دوست بن جاتے ہیں، ان کے چچا بھی نکل آتے ہیں، وہ چچا اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ تمہاری آؤبکت کرتے ہیں، تمہیں اپنے گھوڑے پیش کرتے ہیں، پھر اپنے یہاں رقص پہ بلاتے ہیں، تمہیں سب سے ملواتے ہیں۔ تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہے؟ وہ کہاں کی بات کہاں لے گئی تھی، چچا کو جادوگرنی تک کھینچ لیا۔ چراغ کے ساتھ بات چیت کے دوران 2 کام کرنے بہت مشکل ہوتے تھے، یا اعصاب کو قابو میں رکھنا یا قہقہوں کو۔ اس وقت شمس قہقہے کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ اتنا نہیں، کافی بیوقوف سمجھا ہے۔ تم ڈر رہی ہو الگ بات ہے، شاہ جہاں کی آخری رہائش گاہ صرف نوابوں اور خاص لوگوں کے لیے کھولی جاتی ہے، انہیں دکھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا تم بھی نواب زادی ہی ہو، شاید تمہیں بھی دلچسپی ہو، لیکن تمہارا مسئلہ اعتبار ہے،
تم نے ہمیشہ دوسروں کے اعتبار توڑے ہیں، اس لیے خود بھی کسی پر نہیں کر سکتی۔ دل توڑنے والا سب توڑ دیتا ہے، اپنا اور دوسروں کا یقین اور اعتماد بھی۔ مجھے تم پر اعتبار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بہتر، مجھے بادشاہوں شہزادوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابا جی ٹھیک کہتے ہیں، ہم میں سیکھنے کا جذبہ کم ہے، ورنہ وہ جانتی تھی وہ کہنے والا ہے کہ وہ فرنگی لڑکی ہوتی تو قلعے کا کونا کونا دیکھتی، سوال کرتی، جواب لیتی، وہ سب کچھ جان لینا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس جادوگرنی کا نام اس کے سامنے لہرایا جائے، اس بدحیت لڑکی کے ساتھ اسے ملایا جائے۔ میرے آگے چلو، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، ایسے کہ چلو تمہیں عزت بخشتی ہوں۔ مسکراہٹ چھپا کر سر جھکا کر اس سے 2 قدم آگے چلنے لگا۔ تھوڑا فاصلہ طے کیا تو دونوں ساتھ ساتھ آ گئے۔ چلتے رہے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، فاصلہ کم بھی نہیں تھا، دریا ہی تو پار کرنا تھا، لیکن وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاں واقعی چچا کھڑے تھے، انہیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی ساتھ تھی، جیسے وہ ہمیشہ سے ساتھ تھے، جیسے قلعے اور محل تعمیر ہوتے رہے اور وہ ہر عہد میں ایسے ہی چلتے آئے، ہر داستان سنتے، ہر داستان مکمل کرتے۔ ان کی داستان کا نام کیا تھا؟ مشک بام۔ شاہ جہاں کے قلعے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، ایک شاہ جہاں ہی نہیں تھا۔ ایسا بھی کیا تھا کہ وہ اپنی داستان اتنی مکمل چھوڑ گئے، سامنے تاج محل اور یہاں ملکہ ممتاز کی یادیں، ایک دل جو ہر پل اپنی محبوبہ کے لیے دھڑکتا رہا تھا، ایک دل جو ہر لمحہ اس کی یادگار کو دیکھتا رہا تھا۔ جدائی جسے عورتوں سے زیادہ منسوب کیا جاتا ہے، اس کی آہیں ایک بادشاہ نے سوراخ سے آنکھ لگا کر بھری۔ وہ کئی سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے میں آ چکے تھے۔ وہ کتنی دور آ چکے تھے، یہاں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں تک آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ایک بادشاہ کو قید کر لیا، پھر اس کے قید خانے کو اتنا خاص بنا دیا کہ عام کی رسائی سے دور کر دیا۔ یہ وقت کا کیسا عجیب انداز ہے، یہ لوگوں کے دستور کتنے برے ہیں۔ آخری سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تھی۔ وہ پہلے ہی اتر کر نیچے کھڑا تھا۔ یہاں ایک کمرہ تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا، نیم اندھیرا تھا، یہ قید خانے جیسا ہی لگتا تھا۔ وہ چل کر اندر گیا، پھر وہ پیچھے گئی، وہ ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا، وہ بھی اسی دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ دیوار میں ایک سوراخ دکھائی دیتا تھا، وہ اس طرف بڑھی، اس پر اپنی آنکھ رکھی، لیکن دوسری طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں سے دریا، تاج محل، کسی چیز کا نظارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ حیران ہو کر پیچھے پلٹی تو شمس دروازے کی دہلیز میں کھڑا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں ہے جہاں شاہ جہاں کو بند رکھا گیا تھا، اس نے آرام سے بتایا، اور دروازے کے پٹ جو کھلے تھے ان کو ہاتھ بڑھا کر سمیٹ لیا۔ ہلکی سی دراڑ میں شمس کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ تم نے مجھے شاہی قلعے میں قید کروایا تھا، میں تمہیں شاہ جہاں کے قلعے میں قید کر رہا ہوں۔ دروازہ مکمل بند ہو گیا، ایک اندر رہ گیا، ایک قلعے سے باہر نکل گیا۔